الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम नूर बसीरत के साथ मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर। उम्मीद है आपके मिजाज बखैर होंगे। हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू आपके गोश गुजार करते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो यकीनन हमारे लिए अहमियत का हामिल है। दुनिया में बहुत से ऐसे मकामात हैं जिन्हें देखना, जहाँ पर क़याम करना हमारी ख्वाहिश हुआ करती है। हम उन्हें पसंद करते हैं। बाज़ जगह ऐसी हैं जो हम नापसंद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल ने दुनिया में किस मकाम को पसंद किया है, किसको आला और अरफा कहा है, ये जानना भी तो हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि मसाजिद को सबसे बेहतरीन जगह करार दिया गया है, वो मकाम कि जो पाकीज़ा है और फिर उसको निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से है, यानी मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं। अब मस्जिद की फ़जीलत या जो एक मकाम व मर्तबा है वो इससे आया हो जाता है कि वो अल्लाह का घर है। अब मस्जिद से जुड़े रहने के जो मकासद हैं वो क्या हैं? हमें मंसूब तो रहना है, हमें मस्जिद जाना है, नमाज के लिए तो हम जाते हैं, जुमे की नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है, लेकिन 5 वक्त हमारा वहाँ पे जाना, वहाँ पे हाज़िरी लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या बस यहीं तक मकासद पूरे हो जाते हैं कि हम गए, अपने बाजमात नमाज पढ़ी और हम वापस आ गए, या फिर समाजी, माशी, माशरती इन हवालों से भी कुछ मकासद हैं जिनकी तकमील बेहद ज़रूरी है और उसके लिए जो मंबा और मरकज़ है वो मस्जिद ही है। तो इस बात को हम बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, तशरीफ़ फरमा है, उनसे आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। हम कुरान व हदीस की रोशनी में एक तो जो मस्जिद की फ़जीलत है और फिर मस्जिद के जो आदाब हैं वो हम जानना और समझना चाहेंगे आपकी ज़ुबान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाशुबा मस्जिद अल्लाह के लिए है जी, और इस ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मकामात जो है वो मसाजिद है। और मस्जिद का जो माना और मफ़हूम ये है कि अल्लाह के लिए सजदा करना, ऐसी जगह जहाँ सजदा किया जाता है उस मकाम को और उस जगह को हम मस्जिद कहते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि ये सारी मसाजिद अल्लाह के लिए हैं। जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है उसके हुज़ूर सजदा किया जाता है। जहाँ तक इबादत के मरकज़ का ताल्लुक़ है कि ये हर मज़हब के अंदर कोई न कोई ऐसी जगह मुतय्यन कर दी गई है जहाँ अल्लाह के लिए इबादत की जाती है उनके अपने अक़ीदे के मुताबिक। जैसे ईसाईयत के अंदर गिरजा घर है, इसी तरह यहूदियों के माबद है, और इसी तरह हिंदू मत के अंदर उनके यहाँ मंदिर में इबादत की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चंद ख़ास ख़साइस अता फरमाए हैं, जो आपकी अज़मत और आपका मकाम व मर्तबा बुलंद फरमाया है जनाब, तो एक उसमें ये भी है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि मैंने ये तमाम ज़मीन आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए मस्जिद बना दी है। यानी ये नहीं होगा कि अब मस्जिद के बग़ैर आपकी नमाज नहीं हो सकती। बाकी तमाम मज़ाहिब के अंदर इबादत की मखसूस जगह वहाँ है, जिस तरह हमारे यहाँ भी एक मस्जिद है, लेकिन एक खुसूसियत ये भी है कि मस्जिद का कहीं दस्तयाब नहीं है और नमाज़ पढ़ना चाहता है, ये पूरी ज़मीन अल्लाह ने रूए ज़मीन को अहले ईमान के लिए मस्जिद बना दिया है। ख़ास सहूलत जी बिल्कुल ख़ास, जी बिल्कुल ऐसी। इसलिए अज़मत यानी उम्मत मुस्लिमा को यह हासिल है कि ये तमाम ज़मीन उसके लिए सजदागाह है जो पाक और पाकीज़ा है। तो जो मस्जिद वहाँ नहीं है, कहीं सफ़र में है, तो वहाँ भी वो नमाज़ पढ़ के जहाँ वो रुख कर ले, अगर किबला मुतय्यन है, उसे पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किबला भी मुतय्यन नहीं हो सका उसके साथ, तो जहाँ भी वो नमाज़ पढ़ लेगा वो अल्लाह के लिए हो जाएगी। ताहम क्योंकि मस्जिद जहाँ एक अल्लाह का घर है और इबादत गाह है, उससे भी साथ उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है कि ये मुस्लिम माशरे का एक ऐसा इदारा है, ऐसा माशरती इदारा है जहाँ मुसलमानों का बाहमी रब्त होता है,
جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے اندر بھی اس کی بڑی تلقین اور بڑی فضیلت بیان کر دی گئی ہے کہ فرمایا گیا کہ جو مسجد بنائے گا، مسجد کی زمین خریدے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اس کو اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اپنا سرمایہ، اللہ کی رضا کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک مرکز قائم کر رہا ہے، تو اللہ اس کے لیے اجر عطا فرمائیں گے کہ اس کے لیے اللہ اپنے جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ یہ بڑی فضیلت ہے اور بڑی ترغیب دی گئی ہے مسجدیں قائم کرنے کی، بنانے کی اہل ایمان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا، اس سے پہلے یعنی مدینہ سے پہلے جو بستی آئی اسے قباء کہتے ہیں۔ مسجد قباء کے اندر وہاں کے اہل ایمان پہلے ایمان تو لا چکے تھے حضور کی مکی دور کے اندر ہی، جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو ان سب نے مل کے ایک مسجد بنائی اور اس کا افتتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن مجید کا اس کا خاص ذکر ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ وہ ویلی مسجد ہے جس کی بنیاد خالصاً تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق میں ایک عبادت گاہ بنائی گئی ہے۔ تو اس مسجد کو کہا گیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ اس لیے جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مسجد قائم کرتا ہے تو اس کے لیے بے پناہ اجر ہے، بے پناہ ثواب ہے، اور اس کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر کثرت کے ساتھ اس کی تعلیم ملتی ہے کہ امت مسلمہ کا جو صاحب جو مال ہیں جن کے پاس اللہ نے رزق دیا ہے تو وہ اس رزق میں مسجد کے لیے وہ کوشش کریں۔ اس کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، چندے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان مل کر اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ڈالے، لیکن جس کے پاس استطاعت ہے وہ اس میں حصہ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بنیادی ڈاکٹر صاحب ذمہ داری ریاست کی، حکومت کی ہے مساجد کو تعمیر کرنا؟ جی بالکل، یا کوئی بھی فرد اپنی کیپیسٹی میں مزید تعمیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ بنیادی ذمہ داری، کیونکہ ریاست اسلامی جو ہے وہ اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ الذین إن مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ہم تمہیں دنیا میں اقتدار دیں تو پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنا مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز میں اور آپ ہی پڑھ لیتے ہیں، گھر پڑھ لیتے ہیں۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ پورے آداب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ نماز ادا کی، جیسے نماز قائم کرنا مقصود ہے، پورا نظام ہے یہ۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی جگہ جو مرکز ہونا ضروری ہے، مسجد ہے، تو یہ پہلی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کی کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے۔ تو مسجدیں قائم کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے، اسے چلانا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ ایک نظم اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں کا نظم اجتماعی اسے جب چلاتا ہے تو پھر فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک اتحاد کا نظم ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اسلامی ریاست کے فلاح اور اس کے نظم کو چلانے کے لیے، کہ مرکز سے اسے تمام تر معلومات مل رہی ہوتی ہیں، تعلیمات ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق وہ قرآن و سنہ کا جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مسجد تعمیر کہاں کی جائے؟ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ کہ ایک ہی محلے میں 3 4 چھوٹی چھوٹی مساجد ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 3 صفوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں، تو کیا بہتر یہ ہے کہ ایک بڑی مسجد ہو کہ جس میں سب اکٹھے ہوں اور ایک بڑی جماعت ہو؟ کیا فرمائیے اس میں؟ یہ ہے کہ جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں جامع مسجد مراد ہے کہ جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ شہر کے اندر ہوتی ہے، دیہات کے اندر تھوڑی آبادی ہو تو وہاں نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ جمعے کا ایک بڑا اجتماع ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہ اس کی شرائط میں سے ہے۔ اسی طرح محلے کے اندر بھی اتنی مرکزیت جہاں حاصل ہے، مسجد کو بنانا تو آسان ہے، پھر اس کے تقدس کو برقرار رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے اقبال نے کہا تھا کہ مسجد و بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یعنی مسجد تو شب بھر میں بن جائے گی، آپ کوشش کریں گے بن جائے گی، لیکن جو اس کا تقدس، جو اس کے آداب ہیں، اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ تو نہیں کہ مسجد بن گئی نمازی کوئی نہ ہو، اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں مسلمانوں کی مرکزیت ہو اس کی جگہ تلاش کی جائے، جب سب کے لوگوں کا جانا آسان ہو، ایسی جگہ پہ ہو،
اور جہاں لوگ بہت تیزی کے ساتھ آ سکیں اور ان کے لیے سہولت بھی ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اگر میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے جو چھوٹی ہے جس میں کیپیسٹی کم ہے اور کچھ فاصلے پہ ایک جامع مسجد ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کہاں کس مسجد میں نماز پڑھوں؟ یہ ہے کہ جہاں اجتماع زیادہ ہوتا ہے وہاں برکات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ امت مسلمہ کے جب بھی کوئی دعائے خیر ہوگی سب شامل ہوں گے، اس لیے اجتماعیت کا جو تقاضا ہے کہ وہ جامع مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے۔ البتہ بعض دفعہ جو بستی کی مسجد ہوتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے اہل مدینہ کے مساجد الگ بھی تھیں، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور بالکل آپ وہاں جائیں گے مسجد نبوی کے ساتھ حضرت علی کی مسجد مشہور ہے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی مسجد مشہور ہے۔ مسجد مراد سجدہ گاہ ہے، یعنی نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ضروری جماعت کے ساتھ تو وہاں پڑھے نماز، لیکن میں انفرادی طور پر پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ مسجد بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ کوشش کی جائے کہ اگر کوئی عذر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اپنی محلے کی بس میں نماز پڑھ لی جائے، لیکن جہاں اجتماع کی زیادہ ہے وہاں اختیار کیا جائے تو اجر و ثواب زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جتنا چل کے مسجد کی طرف آئے گا تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو بہرحال اس طرح نہیں بنانا چاہیے۔ اجر و ثواب کی بات کی تو تمام مساجد میں دیکھتے ہیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، تھوڑی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بالکل اللہ کا گھر جو ہے اس میں تو اجر و ثواب بے پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر آپ کی جو مسجد نبوی ہے وہاں اس کے مقابلے میں نصف کا ہے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کے اندر بھی نماز پڑھنے کا، یہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سفر کرنے کا، کہ تم وہاں سفر کرو گے تو یہ سفر بھی اجر و ثواب ہے۔ یعنی اگر آپ بیت اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کی غرض سے، عمرہ کرنے کی غرض سے، تو یہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھتے ہیں، نماز کے لیے سفر کرتے ہیں، اجر و ثواب ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کی طرف سجدہ جاتے ہیں تو وہ قبلہ اول ہے، تو وہاں بھی جو ہے اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسجد الحرام کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ عمومی جو حرام لفظ کا تاثر ہم لیتے ہیں وہ کچھ اور لیتے ہیں، تھوڑا اس حوالے سے بھی ہمارے نوجوانوں کے قرآن کریم میں اس کے لیے مسجد حرام کا لفظ آیا ہے، اور اسے جو ہے مسجد حرام سے مراد ہے کہ حرمت والی، حرمت ایسی جگہ جو بہت ہی تقدس اسے حاصل ہوتا ہے، اور وہاں انسان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ حرمت سے ہے کہ کسی کی بھی جان کا، یعنی بیت اللہ کے حوالے سے تو قرآن نے خاص احکام ہے کہ وہاں شکار نہیں کیا جا سکتا، کسی ذی روح کو، کوئی جانور کیوں نہ ہو، کوئی ایسا چیز ہو جو جسے خون آپ نے کر دیا ہو، اس پہ پھر دم آتا ہے، یعنی اس کے اوپر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ سوائے اس چیز کی کوئی ایسی ضرر والی چیز ہے جس سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے مارنے کی، ورنہ کسی بھی زہریلی چیز کو مارنے کی حرمت ہے، منع کیے گا، حرام ہے، اسے شکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح مسلمان کی اس مقام پر کسی کے لیے اس کی عزت، جان، مال، عزت وہ بھی محترم ہے، جس طرح وہ اللہ کا گھر محترم ہے، اسی طرح آپ کسی کو نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ ویسے تو گناہ ہے کسی کا مال چورانا یا ڈاکہ کرنا یا چوری کرنا، لیکن جب ایسی حالت میں وہ اللہ کے گھر میں کریں گے تو اس کا گناہ بھی کئی گنا بڑھ جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسے حرمت کی جگہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے اتنا انسان جو ہے وہ باغی ہو جائے کہ اللہ کی ان تعلیمات کو دیکھتے سنتے ہوئے بھی پھر بھی وہ جو ہے وہ گناہ پر آمادہ ہو رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے، تو اس کا گناہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال کی جانب ہم بڑھنے، لیکن ایک بریک کا وقت بھی ہو چلا ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مسجد کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو بھی کرنا چاہیں گے آپ سے۔ دوستو ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہے مسجد، آج کا ہمارا یہ عنوان ہے، اس پہ گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں گھر پہ ہوتے ہوئے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، جماعت کی جو نماز ہے اسے اوائڈ کرتا ہوں میں، اور گھر پہ ہی بس نماز پڑھ لی، نماز ہی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے اور مسجد جانے کی، تو یہ جو تگ و دو ہم نہیں کرتے ہیں
یہ کتنی بڑی ناشکری اور کتنی بڑی غفلت ہے؟ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک پورا نظم ہے، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو ہم کیسے لوگوں کو بلائیں. تو بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ جیسے مسیح جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ بلاتے ہیں، اور بعض کے یہاں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، مختلف طریقے بتائے. تو آپ نے سب نے سنے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس میں سے مشورہ کیا آپ نے. یہاں تک ایک صحابی کو اللہ رب العزت نے خواب میں یہ بتا دیا، آذان کے الفاظ بھی سکھا دیے اور بتا بھی دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. اور جب وہ صحابی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو یہ جو آذان کے الفاظ ہیں یہ ہمیں پتہ چلتے ہیں. اور پھر ایک اور صحابی سے بھی اس کی شہادت ملی، ان کو بھی اس طرح کے خواب آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بیان کر دیا گیا، اور اس طرح مشاورت بھی مکمل ہو گئی، اللہ کی طرف سے یہ بات بھی آ گئی. اب دیکھیے یہ جو آذان ہے، آذان کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا اور دوسروں تک بات پہنچانا. پکار ہے، پکار ہے. اب یہ پکار اللہ کے لیے ہے، اور وہاں اللہ کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے. پھر اہل ایمان کو کہا جاتا ہے فلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. یعنی نماز کی طرف، یہ فلاح کا کام ہے، ایک بلانے کے لیے اللہ کے لیے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جس کے فرمایا کہ جو آذان سنتا ہے خاموشی کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے، اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے اس کی بھی آداب بیان کیے کہ آذان سنے تو کیا کہے، فلاں کلمے پہ فلاں بات کہے، فلاں کلمے پہ یہ بات کہے. تو اس کی طرف پھر جب نماز کا وقت ہو جائے تو انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، سوائے ایسا شرع جو عذر ہو، شرعی عذر ہو، مثلا معذور ہے کوئی، وہ نہیں آ سکتا. اچھا بچہ ہے، اس میں تو نماز فرض نہیں ہے. خواتین کے لیے ہمارے ہاں اہتمام نہیں ہے، اگر اہتمام ہے تو وہ بھی نماز کے لیے نکلے، کیونکہ ہمیں سیرت رسول سے پتہ چلتا ہے جماعت کی بڑے اہمیت ہے. اور اگر ان کے لیے مسجد میں اہتمام ہو جاتا ہے، جیسے مسجد نبوی میں تھا یا آج ہمارے بعض محلوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو کم از کم وہ نماز میں شریک ہو. کم از کم ایسی نماز جو جمعے کی نماز ہے، عیدین کی جو نمازیں ہیں ان میں شریک ہو جائے. تو جو بھی آدمی جس پر شرعی طور پر کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو اسے اہتمام کرنا چاہیے جماعت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے سے جن کے یہاں سستی ہے اس کو بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس سے کتنا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ آپ نے بات فرمائی تو فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ نماز میں شریک نہیں ہوتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں. اتنے سخت یعنی وعید فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ سستی کی وجہ سے نہیں آتے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی آپ دیر سے گھر پہنچے، مسجد نہیں آ سکے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گھر میں آدمی بیٹھا ہے اور اذان کی آواز بھی سن رہا ہے اور اس کے باوجود وہ سستی کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، جماعت کی نماز اگر رہ جائے کسی شخص سے تو اب بہتر ہے کہ وہ گھر پہ ہی نماز پڑھ لے، یا پھر بھی وہ مسجد جا کے نماز ادا کرے اور وہیں پہ اگر دوسری جماعت کا اہتمام وہ کر لے؟ دو چار لوگ اگر تاخیر سے آئیں، کیا حکم ہے سوال؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تو نماز کا وقت ہے ابھی اور اس کے لیے اتنا وقت ہے کہ وہ مسجد میں جا کے پڑھ سکتا ہے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ ایک مختص جگہ ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. اس میں بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ کا معمول تھا، دیکھیں نا آپ کے گھر کے ساتھ ہی مسجد نبوی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل اور دیگر جو نماز ہے وہ آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے، فرض نماز جو ہے آپ مسجد کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ ہمیں دو طریقے، اب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا کیا مراد ہے؟ فرمایا وہاں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی نماز پڑھو، یعنی بالکل خاموشی سے ان کو آباد کرو اپنے اللہ کے ذکر سے. اور اس میں دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں. گھر میں نماز پڑھنے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے بچے اسی طرح کی عادت کرتے ہیں جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بعض بالکل ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح سجدہ کرتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک فضا بنتی ہے. نوافل جتنے بھی ہیں، سنتیں ہم جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی آپ گھر پڑھ سکتے ہیں. کم سے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر کا ماحول ہوتا ہے اور گھر کے اندر ایک تربیت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. وہ تو آپ گھر پڑھیں اور فرض نماز کے ساتھ آپ جماعت میں چلے جائیں تو یہ سب سے اچھا عمل ہے. بلا شرعی عذر کے تو گناہ ہے کہ آدمی گھر میں ایسا جو ہے جان بوجھ کے سستی کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے. تاہم یہ پڑھنی چاہیے. دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے کہ ایک جماعت سے رہ گیا ہے، متعین وقت تھا
اس میں وہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکا یا بہت پہنچا تو نماز ہو چکی ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر اپنی نماز پڑھ لے، اپنی پڑھ لے، کیونکہ وہ مقیم تھا اور اسے وقت کا پتہ بھی تھا تو وہ نہیں کر سکا۔ اب اسی جگہ دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، وہ اس کے بارے میں فقہا نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ نظم کے خلاف ہے، نظم کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس نے وقت جو تھا اس میں وہ ادا نہ کر سکا۔ البتہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو کسی اور جگہ سے انہیں وقت کا مسافر ہیں، وقت کا پتہ نہیں ہے اور وہ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ وہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ جماعت کرا لے۔ البتہ اس مقامی نظم کو اگر وہ وہاں کوئی بھی قاری یا خطیب صاحب ہے تو ان کی اجازت بھی لے لے کہ میں یہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وقت کا، تو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور جماعت کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ جماعت کی نماز اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں جاتے کہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، یعنی اس میں قرات بھی بہت لمبی کرتے ہیں، اس میں آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ کیا طریقہ کار ہونا؟ امام صاحب اس کے ذمہ دار ہوئے یا مقتدی کو بہرحال باہر کیف جو ہے وہ امام صاحب کے پیچھے نماز ہی بڑا پڑھیں گے؟ اہم نکتہ ہے جو آپ نے، اور بہت سارے مسائل اس سے ہے، اور یہ عہد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے واقعات ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے اندر اتنا خوبصورت پہلو، یسر کا پہلو، آسانی کا پہلو، اعتدال کا پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ میرا دل بعض دفعہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نماز کو بہت جو ہے وہ لمبا کروں، لیکن اس میں مجھے خیال آتا ہے کہ اس میں بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا جب میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی والدہ کو تکلیف ہو رہی ہوگی اور بچہ رو رہا ہے۔ اسی طرح جہاں تک مسجد کے اندر، نماز کے اندر بہت لمبی تلاوت کرنے کا تعلق ہے، تو صحابہ کے دور میں بھی بعض صحابہ کرام مسجد میں بہت لمبی لمبی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ ایک صحابی ان کے پیچھے نماز صبح کی نماز پڑھتے تھے اور وہ پوری سورت پڑھ دیتے تھے، تو بڑی صورتوں میں سے، لمبی صورتوں میں سے۔ اب صبح کی نماز ایسی ہے کہ وہ نماز ادا کر کے ہر آدمی نے کاروبار کے لیے جانا ہے، تو ایک صحابی جو ہے آئے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو ایک دفعہ تو نماز پڑھ لی، دوسری دفعہ انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت لمبی طویل پڑھیں گے، انہوں نے نماز چھوڑ کے اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ اچھا، تو صحابہ سب اس سے دیکھا یہ کیسا عمل کیا انہوں نے جو مناسب عمل نہیں ہے، تو یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ نے بلایا ان کو کہ یہ آپ نے کیسا عمل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک تاجر آدمی ہوں اور مجھے صبح نکلنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت معاذ جو ہے یہ بہت لمبی تلاوت کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ جب یہ پڑھیں گے تو یہ بہت لمبی ہوگی، اس لیے میں نے اپنی نماز پڑھی، چلا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بلایا اور فرمایا یا معاذ افتان یا معاذ، آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات فرمائی، فرمایا کیا تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، یا معاذ کیا تو اپنے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے رضا کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں اور وہ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں کہ تم لمبی نماز پڑھاتے ہو؟ پھر آپ نے تلقین فرمائی نماز کے اندر تخفیف کیا کرو، یعنی بہت ہی لوگوں کا خیال کیا کرو، اس کے مطابق نماز پڑھا کرو، اب حالات کے مطابق دیکھا کرو۔ جب ایسا سکون کا دور آتا ہے، مثلا عشاء کی نماز ہے، اب اس کے بعد تو سونا ہے، اچھا اب مغرب کی نماز کے بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز میں تو تلاوت ہوتی نہیں ہے، وہاں تو جو ہے وہ سری نماز ہے۔ تو جہاں جن نمازوں میں بلند آواز میں قرات کی جاتی ہے، وہاں اس بات کا قاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھ لے کہ میرے جو مقتدی ہیں، جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے۔ امام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، لوگوں کی رعایت کرنے والا، انہیں چلانے والا۔ اگر وہ لوگوں کو نہیں سمجھے گا تو کیسے جو ہے اس کی عبادت کے اندر خشوع خضوع ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا دل صرف مسجد میں ہی لگا رہتا ہے، وہ کچھ دیر کے لیے اگر مسجد سے باہر جائیں تو بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، تو یہ کیفیت کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں کہ جو بس ہر وقت مسجد میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں؟ یہ تو اس لحاظ سے تو یہ پسندیدہ عمل ہے کہ جب اللہ کے لحاظ زود اختیار کر لیا جائے، یعنی آپ کی کوئی واجبات آپ پر شرعی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کاروباری ہے، اسے کاروبار کرنا ہے، وہ تو مسجد میں بیٹھا رہے گا تو کاروبار نہیں ہو سکے گا اللہ کے فرائض کے بعد۔ اور نوافل تو گھر بھی پڑھ سکتا تھا، جیسے ذکر کیا، ذکر چلتے پھرتے کر سکتا تھا،
لیکن کچھ لوگ جو عمر کی اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ جنہیں اور کوئی اس طرح کی دنیاوی اس طرح کے کام نہیں ہوتے، تو وہ وقف کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مسجد کے لیے۔ یہ طرز عمل اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو آسودہ ہے، جسے کوئی اور دنیا کی وسائل نہیں ہے اور وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، تو عبادت کی سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ اپنی مصروفیات کے باوجود بھی جی، یعنی اپنے فرائض کے بعد وہ کسی تفریح کو پسند نہیں کرتے، وہ مسجد میں ہی جانا اور وہاں ذکر کرنا پسند کرتے۔ سب سے پسندیدہ جگہ اس دھرتی کے اندر اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کا جو دل ہے وہ مسجد میں لگتا ہے، اور جو منافق یا ایسا لوگ ہے اس کا دل بازار میں لگتا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ کیفیت کا بھی نام ہے نا، یعنی اللہ کے گھر میں اگر خوشی اسے حاصل نہیں ہو رہی، وہ خوشی میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ہے نا دوغلا پن ہے۔ اور بازار اسے اچھے لگتے ہیں جہاں دنیا کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دل وہاں زیادہ لگتا ہے اللہ کے گھر میں، تو وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے اور دیکھے وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو سب سے پسندیدہ چیز مسجد ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور نوافل نماز جتنا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے۔ تو یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر بہت سارا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ پھر یہ ہے کہ ان سے کترا کر وہ مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے، تو یہ بات بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اور جب آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو حضور نے یہ آداب سکھائے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل تلاش کرتا ہوں۔ اب فضل سے مراد یہاں رزق ہے، یعنی جب گھر سے نکلے ہو نماز پڑھ کے، نماز کے بعد اب تم اللہ کا فضل کیا تلاش کرو رزق کے معاملے میں۔ اس لیے جب جمعہ کی نماز میں بھی اللہ نے حکم دیا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز مکمل کر چکو تو پھر اللہ کی فضل کی تلاش میں نکل کھڑے ہو چلو۔ تو یہ بہت ضروری، یہ نہیں ہے کہ ایک آپ پر دنیا سے آپ اپنی ذمہ داریوں سے جی چراتے ہوئے صرف آپ مسجد میں بیٹھ جائیں۔ جہاں آپ پر ذمہ داریاں ہیں تو وہ ذمہ داریاں ادا کرنا بھی اصل میں اسی طرح کا اجر و ثواب ہے جس طرح آپ نوافل پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں، پروگرام میں لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، لوٹ کے آئیں گے تو اسی موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من جی عزیز ساتھیو، پروگرام نور بصیرت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ دیکھ رہے ہیں اور یقیناً سن بھی رہے ہیں۔ ہم آج مسجد کے موضوع پہ عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، مسجد نماز، تلاوت، ذکر و اذکار کے لیے ہے، یا پھر یہ جو ہمارے سماجی اور معاشرتی بہت سے معاملات ہیں اس سلسلے میں بھی مسجد ہی کو ترجیح دینی چاہیے؟ ہم نکاح ہو، کوئی غمی کا موقع ہو، دیگر معاملات ہو، ہم مسجد کے علاوہ دیگر مقامات کو اہمیت دیتے ہیں، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جہاں تک مسجد میں عبادات کا تعلق ہے تو وہ تو ہم تفصیل بیان کر چکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا ایک جو پہلو ہے وہ مسلم کمیونٹی یا مسلم معاشرے کا ایک مرکزیت کا مقام ہے، ایک ادارہ ہے۔ جو بڑے ادارے مسلم معاشرے کے ہیں ان میں سے سب سے بڑا ادارہ مسجد کا ادارہ ہے۔ مسجد جہاں اللہ کے ذکر کے لیے ہے وہاں اس کے کچھ آداب ہمیں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے، وہاں شور نہیں کرنا چاہیے، وہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ سے ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ مسلم امہ کی فلاح کے لیے، اپنے ذات کی اصلاح کے لیے جتنا بھی آپ کام کریں گے مسجد کے اندر تو یہ سب پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ وہاں تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، باہمی معاملات تبادلہ خیالات ہوتا ہے۔ پھر تعلیم کا سب سے بڑا مرکز ہے، یعنی دیکھیے کہ مسلم معاشرے میں پہلے جو سکول یا کالجز یا ادارے تھے وہ مسجد مکتب تھے، یعنی مسجد ہی تعلیم کا مرکز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ کا چبوترا وہ اہل تعلیم ہوتی تھی، آپ تشریف لائے، دیکھیں کہ دو ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دو گروہ پڑھ رہے ہیں، ایک ذکر کر رہا ہے کہ ایک آپس میں مذاکرہ کر رہا ہے تعلیم کا۔ فرمایا دونوں بڑے پسندیدہ ہیں، دونوں مجھے بڑے پسند ہیں کہ بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے استاد اور معلم بنا کر بھیجا ہے، آپ اس گروہ میں جا بیٹھے جو تعلیم دے رہا تھا۔ اللہ، تو مسجد مرکز ہے تعلیم کا، یہاں آپ تعلیم دیں گے، درس دیں گے قرآن مجید کا، سنت رسول کا،
اور لوگوں کو تربیت کریں گے، تربیتی مرکز ہے، اور پوری مسلم تہذیب کے اندر یہ مرکز رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، پوری تاریخ اسلامی کو دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے سب سے پسندیدہ اور خوبصورت جو جگہ تھی وہاں مسجدیں قائم کی گئی۔ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی شاندار ہے، ہر دور میں اس میں توسیع ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں برِ صغیر میں آئے جائیں گے، یہاں مختلف بادشاہوں نے شاندار شاہی مسجدیں کہلاتی ہیں، اتنی شاندار مرکز بنے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے فن تعمیر کے حوالے سے، ان کی کمیونٹی کے لحاظ سے سب سے شاکار اگر کوئی چیزیں ہیں تو مساجد ہیں۔ مسلم تعظیم کا اس کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ اسی طرح جو دیگر کمیونٹی کے معاملات ہیں وہ مسجد میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی کمیونٹی میں سب سے بڑا چیز نکاح کا ہے، جہاں سے یعنی ایک ادارے کی ابتدا ہوتی ہے، ایک نئے خاندان کی شروعات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم مسجد میں اس کو کر لو گے تو اس میں اجر و ثواب بھی ہے اور مرکزیت بھی حاصل ہے، اور اتنے لوگ گواہ ہوتے ہیں۔ نکاح ہو رہا ہے تو گواہوں کی اتنے لوگوں کے سامنے نکاح ہو رہا ہے، اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اعلنوا النکاح بالدف، یعنی لوگوں کا نکاح ہو تو اس کو دف سے اس کا اعلان کرو، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں کمیونٹی میں یہ شادی ہو رہی ہے۔ خفیہ نکاح سے منع فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مرکزیت حاصل ہے مسجد کو تو وہاں نکاح کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کہیں کوئی جھگڑے کے معاملات ہیں تو یہ عدالت کا بھی مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی کوئی ایسے معاملات آتے تو آپ مسجد نبوی میں طے فرماتے تھے، یہی مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدالتی تمام معاملات مسجد نبوی میں طے کرتے تھے، اور اسی طرح مسجد نبوی کے اندر جو وفود آتے تھے، سفارتکاری جو ہوتی تھی وہ بھی مسجد نبوی کے اندر تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عظمت و فضیلت کا جو ادراک ہے تو بے حد ضروری ہے، لیکن بعض اوقات عقیدت اور احترام کے ضمن میں ہم اس شے سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب قرآن کے حوالے سے ہے کہ اس کو ہاتھ تک لگانا، ہم نہیں جی بس یہ اوپر کہیں ہم نے الماری میں رکھ دیا، یا مساجد کے حوالے سے کہ بس گئے جی نماز پڑھی فوراً چپکے سے باہر آ گئے، یہ دیگر معاملات میں ہم پھر کترانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی نہیں، بالکل مسجد کو ہر طرح آباد رکھنا چاہیے، اور دیکھیے اس کا اللہ اہتمام فرما دیتا ہے۔ جیسے مثلا آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان میں کتنا شاندار اس میں ہم پروگرام کر سکتے ہیں، سحری کا اہتمام ہو سکتا ہے، افطاری کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ آخری عشرے میں لوگ اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں، اس میں اجر و ثواب زیادہ مسجد میں کے اندر ہے کہ اعتکاف اللہ کے لیے مسجد میں آدمی کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، ہم مسجد کو صرف یہ نہیں کہ نماز کے لیے رکھ لیں، بلکہ بہت سارے معاملات ہمارے مسجد میں طے ہو جائیں تو ہمیں بہت اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی علاقے میں کہیں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، کہیں پہ گراں فروشی ہے یا کہیں ملاوٹ ہے، ان مسائل کو بھی تو مسجد میں بڑے بزرگ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ بالکل ایسے معاملات جو امت مسلمہ اسلامی معاشرے کے لیے خیر بھلائی، یہ سارا دعوت خیر کا ہے، یہ خیر کی دعوت ہے، بھلائی کی دعوت ہے، اور بھلائی کی دعوت کا بہترین مرکز مسجد ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھ کے آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں خواندگی کی شرح بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم کئی علاقوں میں تو سکول نہیں ہے، اگر محلے کے لوگ اس کو ایک مرکز بنا لیں، تعلیمی مرکز بنا لیں، تو مسجد تو موجود ہے، وہاں پوری یعنی چار دیواری موجود ہے، اہتمام موجود ہے، تو یہ تو تین یعنی زور سے عشاء تک اور فجر تک اس کی ضرورت ہے کہ باقی لوگ آئیں گے۔ باقی یہ ساری دن مسجد کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں، اس کا اہتمام کریں۔ آج یہ ہمارے ملک کے اندر سکولوں کی کمی کا مسئلہ ہے، وہ اس طرح حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات، ممبر رسول کی جو اہمیت، کیونکہ جو شخص وہاں پہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت کر رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین میں سے ہے، کتنا محتاط رویہ ان کا ہونا چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایسی بات وہ نہ کریں کہ جس سے اگلے جمعہ یا پھر نیکسٹ ٹائم وہ آنا ہی مناسب نہ سمجھے کہ یہ تو مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کسی مسلک کو، کسی قوم کو، کسی زبان کو۔ جی ایک تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عرب دنیا میں اور باقی جگہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں مساجد کا صرف اللہ کے لیے مسجد ہے، کوئی اس کا نام رکھا ہوتا ہے، مسجد کا نام کسی نسبت سے ہوتا ہے، شخصیت کے نام پر بھی ہوتا ہے کہ ایک نشاندہی کے طور پر، لیکن مسجد خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اور بدقسمتی سے وطن عزیز میں بعض لوگوں نے اپنے مسالک کی بنیاد پر نام لکھے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے بجائے امت پہ اتفاق کے افتراق پڑتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو امام خطیب ہیں ان کی بڑی تربیت کی ضرورت ہے، نماز میں بھی بڑی ضرورت ہے۔ وہ نماز جو پڑھا رہے ہیں
اس میں بھی کیسے پڑھانی ہے اس کی تربیت ضروری ہے کہ بعض حضرات کی تلاوت صحیح نہیں ہوتی، قرات صحیح نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی تو جماعت کیسے ہوگی. اسی طرح اس کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی نفسیات کو بھی جانتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اب وقت ایسا ہے کہ جلدی کی ضرورت ہے یا کوئی ایسے حالات آ گئے، اس کی مناسبت سے وہ تلاوت قرآن مجید کرے. اور تربیت کا جہاں تک تعلق ہے تو جو مربی ہے اس کے اندر تو بہت ہی گہری علمی انسانی نفسیات کا تعلق ہونا ضروری ہے کہ کون سی بات کس موقع پر کہنی ہے اور کن کو کہنی ہے. وہ جب تک نہیں آئے گا تو اس کا ابلاغ صحیح نہیں ہوگا، اس کے اثرات صحیح نہیں ہوں گے. جہاں تک طنز کا تعلق ہے، تعریض کا تعلق ہے اور بہتان اور اس چیزوں کا تعلق ہے تو وہ تو قاری، خطیب یا دائی یا جو ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی خطابت کرے. ڈاکٹر صاحب یہ مسلک بعض اوقات اتنا گو کہ مسالک کی بحث میں ہم نہیں جانا چاہ رہے، لیکن کیا اتنا انسان پہ حاوی، کیونکہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک صاحب کسی مسلک کو فالو کرتے ہیں تو وہ جب مسجد گئے ہمارے ساتھ تو وضو پہ جان بوجھ کے انہوں نے اتنا ٹائم صرف کیا کہ امام صاحب نماز پڑھا لیں کیونکہ ان کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھنی. اب ایک فرض نماز کو وہ اہمیت نہیں دے رہے اپنے مسلک کے مقابلے میں، تو یہ ان چیزوں کو بھی تو ہم نے مساجد میں ختم کرنا ہے. ایسی گمراہی اور جہالت میں ایسے کہتا ہوں کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے. جو آدمی نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے، جو بھی اس کا عقیدہ ہے فی الحال تو اللہ کے حضور سر بسجود ہے. نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ اللہ کے لیے رضا کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں تو جو بھی آگے کھڑا ہے اس وقت جو امام ہے آپ کا، ممکن ہے اس کے اندر وہ شرائط نہ ہو. فرض کیا کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جسے آپ جانتے نہیں ہیں یا اس کا مطلوبہ علم نہیں ہے لیکن وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، آپ کی نماز ہو جانی ہے اور آپ نے اس نظم اجتماعیت کا لحاظ کیا، اس میں آپ کو اجر بھی ملے گا. لیکن جہاں تک خطیب کے مقرر کرنے کا تعلق ہے تو ہمیں سیرت رسول سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہو، جو سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو، جو بنیادی نماز کے مسائل ہیں وہ جانتا ہو تو اس کو آگے کیا جائے، امام بنایا جائے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی جب کسی قبیلے کا وفد آیا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، کون نماز پڑھائے؟ تو ایک بچہ تھا جس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا اسی قبیلے کا. فرمایا یہ بچہ جس نے سب سے زیادہ قرآن سیکھا ہے یہی تمہارا امام ہے، یعنی قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے ایک بچے کو آگے کیا کہ وہ نماز. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم سوال بچے ہی کے حوالے سے، بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کم سن بچے جو اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن انہیں بالکل سائڈز پہ جو ہے وہ ایک طرح سے معذرت کے ساتھ دھکیل دیا جاتا ہے، بچوں کو سائڈ پہ کریں. یہ میرے ساتھ ہوتا ہے جی. تو بجائے اس کے کہ میں خدا نخواستہ متنفر ہوتا تو میری یہ خواہش تھی کہ میں جلدی بڑا ہو جاؤں کیونکہ میں پہلی صف میں جا کے بیٹھتا ہوں اور مجھے بالکل کونے میں کھڑا کر دیا. کیا حکم ہے اس حوالے سے کہ اگر بچہ پہلی صف میں امام کے پیچھے پہلے آ کے بیٹھ گیا یعنی جماعت سے آدھا گھنٹہ پہلے؟ ایک اصول تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب میں یہ بات بھی ہمیں بتائی ہے کہ لوگوں کے سر پھلانگ کے آگے نہیں جانا چاہیے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور اس کا اجر و ثواب ہے. جو لوگوں سے اوپر جاتا ہے، اوپر سے گزر کے جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک مسجد نبوی کے معمولات کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب ہمیں بیان فرمائی ہے لیکن یہ ترتیب وقت اور حالات کے مطابق بدلتی رہے گی. مثال کے طور پر آپ فرمایا کہ جو مرد ہیں وہ آگے کھڑے ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ بچے ہوں، اس کے بعد عورتیں ہوں، اس کے بعد کوئی اور جو ہے ہو سکتا ہے. تو اس طرح ترتیب رکھی گئی ہے اس لیے کہ بچے دوسروں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. آگے اتنے گروہ جب وہ دیکھیں کہ کھڑے ہیں تو وہ انہی کی تقلید کرتے ہیں، انہیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. البتہ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں کیونکہ بچہ وہ ٹرین ہو گیا ہے، بالکل نیا نہیں رہا، آپ کے ساتھ آتا ہے، وہ اس کی ہاں نماز کے معمولات اس سے آ گئے ہیں اور پھر آپ کو بھی خدشہ نہیں ہوگا کہ بچہ کہیں اور کھڑا ہے تو اسے کوئی مسئلہ نہ ہو اور کوئی پریشانی. آپ کی نماز بھی بڑی اطمینان کے ساتھ ہوگی. تو یہ وقت اور حالات پہ ہے اور اس ماحول پر ہے کہ جس کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر اتنے بچے ہیں کہ وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، بڑے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ الگ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. کوئی ایسی ٹھیک ہے. ایک بریک کی جانب میں بڑھنا ہے. دوستو مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته.
جی جناب، خوش آمدید ایک بار پھر کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں مسجد، اس عنوان سے گفتگو آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مسجد کہیں پہ بھی تعمیر کی جا سکتی ہے؟ بعض اوقات یہ ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ہم جو راستہ ہے اس کے بالکل بیچ میں مسجد تعمیر کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات بازار میں یا دوسری ایسی جگہوں پہ، اور آتے جاتے لوگوں کو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا دقت کا سامنا، لیکن وہ آگے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اللہ کا گھر ہے، چاہے پریشانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کیا اس کے لیے تعین کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ پوری منصوبہ بندی سے کام کیا جائے اور مسجدیں ایسی جگہ قائم کی جائیں جو لوگوں کے لیے سہولت کا باعث ہو، یعنی جہاں لوگ آسانی سے آ سکیں، چاہے جائے کہ رستے میں مسجد بنا دی جائے۔ مسجد تو ایسی جگہ بنائی جائے جہاں لوگوں کا آنا آسان ہو، راستہ روکنے والا مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کی زمین ہتھیانے کے لیے بھی وہاں مسجد قائم کر دیتے ہیں، قبضہ کرنے کے لیے، اور مسجد بنا دی جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کا اس سے بھی آگے کا مسائل ہے کہ وہ مقبوضہ جگہ پہ قبرستان بنا دیتے ہیں، یعنی یہ تاکہ اس پہ قبضہ ہو جائے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر اگر اللہ کی ناراض ہونے کا سبب بنتا ہے وہ چیز، تو اس سے تو ویسے وہ حرام ہو جاتی ہے چیز۔ بعض لوگ ڈاکٹر صاحب مسجد بناتے ہیں، مالی معاملات ان کے ذمہ ہوتے ہیں، وہ امام صاحب بھی ان کی مرضی کے، خطبہ بھی انہی کی مرضی کا، جو وہ چاہتے ہیں وہی امام صاحب کو، یہ اس حوالے سے کہ وہ مسجد میں اس حد تک اختیار حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے حوالے سے بھی خود ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو اگر اس طرح ہمارے یہاں بدقسمتی سے میں نے جیسا ذکر کیا کہ یہ تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہاں وہ اہتمام پورا مسجد کا اہتمام سے مراد ہے کہ پورا نظام مسجد کا وہ کرے، لیکن بعض جگہ مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں اور اس میں کمیٹی کا سربراہ بعض چیزیں ایسی باتیں کر دیتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا کمیٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب اجتماعیت کے ساتھ بات کریں، کیونکہ لوگوں کے فائدے کی بات کرنی ہے، تو لوگوں کو جو فائدے کی بات کرنی ہے تو وہ ایک اجتماعی بات ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ انفرادی معاملہ ایک آدمی کی ذات تک ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک نصیحت اور خیر کا تعلق ہے تو وہ تو سبھی کے لیے ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ یہ بات کی جائے اور دوسری بات نہ کی جائے۔ جو خیر اور حق بات ہے اس کے لیے تو جو حکم ہے اللہ کی طرف سے وہی بات کرنی چاہیے۔ مسجد کی تعمیر ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ یا صدقے کے پیسے سے کی جا سکتی ہے؟ بعض لوگوں کی زکوٰۃ ہی لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے، اور وہ سے اگر مسجد تعمیر کرنا چاہیں تو؟ زکوٰۃ کے لیے تو اللہ رب العزت نے خاص 8 مصارف ذکر کر دیے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے اور اسی میں لگے گی۔ مسجد کیونکہ ایک کمیونٹی کا ادارہ ہے، اسے کوئی ایک آدمی بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور لوگ مل کے بھی بنا سکتے ہیں، اس میں شرکت کریں گے، جتنا کوئی حصہ ڈالے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہے، زکوٰۃ کے پیسے پیسے نہیں کی جی۔ اس کے لیے اس کا اہتمام مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ اور کوئی شک اپنی حرام کمائی سے مسجد بنا کر اجر کا اگر متمنی ہو تو؟ نہیں، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے رزق حلالی کا پیسہ لگائیں گے تو اجر و ثواب ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ قریش مکہ حضور کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا، جو شرک کرتے تھے ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ وہ حرام کمائی مسجد حرام پر لگانے کے لیے بھی مناسب نہیں تھا۔ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں اور قریش نے دوبارہ تعمیر کیا، وہ بڑا مشہور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حجر اسود آپ نے رکھا، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو قریش مکہ نے یہ وعدہ کیا آپس میں کہ اللہ کا گھر ہم بنا رہے ہیں، اس گھر پر خرچ کرتے ہوئے حرام کمائی سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے، جو ہمارا حلال کا پیسہ وہ خرچ کریں گے۔ آج مسلمانوں کی عجیب حالت ہو گئی ہے کہ انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے، مشرکین مکہ سے بھی احساس گزرا ہو گیا کہ ہمارا مال کیسے ہے اور ہم کہاں خرچ کریں۔ اس کے لیے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو کام مال آپ نے کمایا ہے وہ اللہ کو ناراض کر کے حرام طریقے سے کمایا، اس کا اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب، چوری کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، حد اس پہ جاری ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ مساجد میں چپل چوری کرتے ہیں، لوگوں کی جیب کاٹتے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ اور اس وجہ سے بہت سے لوگ مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو میری جیب کٹ گئی، موبائل کو لے گیا، کیا فرمائیے؟ یہ دیکھیے ایسے معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان حقوق کا پتہ نہیں ہے، اور جہالت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر انہیں اس گناہ کے جو پہلو ہیں، اس کی جو اثرات ہیں، ان کا علم نہیں ہے کہ ویسے بھی کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینا کتنا گناہ ہے۔ اور پھر ایک آدمی جب ایک اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اس کو آپ تکلیف دیں گے، اس کو آپ اس طرح کریں گے،
تو وہ دوہرا نقصان ہوگا. ایک اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، جو نیکی کے لیے وہ جا رہا تھا اس کے لیے سے مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اوپر جو ہے آپ نے اس کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا. تو یہ اصل میں معاشرے میں جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اس سے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہا، کہ اب وہاں اور سے بڑھ کر اللہ کے گھر میں دھماکے ہو رہے ہیں. یہ مساجد جو اللہ کے لیے اطمینان کی جگہ ہے، لوگوں کی جو ہے حفاظت کی جگہ ہے، وہ امام بارگاہ مساجد وہ ان مرکز بن گئے کہ لوگ اللہ کے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. یعنی اپنی انا اور اپنی ضد اور اپنے مسلک یا اپنے مذہب میں اس قدر تشدد بڑھ گیا ہے کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. ہم لوگوں کو اس کا بھی خیال نہیں. یعنی یہ اللہ کے مہمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، جو اللہ کے گھر آیا ہے وہ اللہ کا مہمان، اور اللہ نہیں، اللہ کے بلاوے سے ہی وہ آیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مساجد کی تزئین و آرائش کے حوالے سے فرمائیے گا. آج کل ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بڑے اچھے قالین بچھائے جاتے ہیں، گرمیوں میں اسی کا اہتمام ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں، تو بہت سہولیات فراہم کی جائے. حالانکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کا جو عالم تھا کچی مساجد تھی، تو کیا یہ مناسب ہے یا نہیں؟ تھوڑا اس میں احتیاط کا پہلو ہونا چاہیے. جہاں تک مسجد کی خوبصورتی کا تعلق ہے تو دیکھیں ایک انسان جو اپنا گھر بھی بناتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری سہولتیں یہاں دستیاب ہوں، جو وسائل اس کے ہیں وہ خوبصورت، تاکہ میرا دل اطمینان سے میں رہوں، سکون سے رہوں. اور اس کا اگر اس نظر سے، اس نظریے سے کوئی مسجد میں اہتمام کر لیتا ہے کہ جو نمازی آ رہے ہیں انہیں سہولت پہنچے، میکسیمم انہیں راحت ملے، وہ گھر میں جو راحت لے کے رہتے کہ وہاں میں مجھے زیادہ سہولت ہے، وہ سارا اہتمام مسجد کے اندر ہو، تو یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے اور اس میں اجر و ثواب ہے. مثلا یعنی اب سردیوں کا موسم ہے، ہمارے یہاں تو سردی بہت تھوڑی ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں گے، وہاں اگر اس کا اہتمام نہیں ہوگا تو لوگ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے. مسجد میں اہتمام اس کا کر لیا جائے تو یہ لوگوں کی ایک ترغیب ہے، آپ اس ترغیب میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح آج کے زمانے کے لحاظ سے یعنی اچھا بنانا، اور سب سے بڑھ کر مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے. مجھے اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ مساجد جو ہماری ہیں وہاں لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. اس میں جو طہارت خانے ہیں، وضو جہاں کیا جاتا ہے وہی گندے ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں لوگ دیتے. یہ ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اللہ کے گھروں کو اجتماعی ہمارا فریضہ ہے. جہاں تک اس کے نقش و نگار کا تعلق ہے تو نقش و نگار میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ وہ کوئی اس طرح نہ بنا دیا جائے کہ جو اسلامی تہذیب کے خلاف ہو. جو فن تعمیر، دیکھیے مسلمانوں کے فن تعمیر بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کا آغاز بھی مسجد سے ہوتا ہے. مسجد کیسے بنانی ہے، ہوادار ہو، علاقے کی نسبت سے دیکھا جائے، وہاں کے حالات کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا جائے، جو جیسا موسم ہے وہاں کا تقاضا اس کو رکھا جائے، اور پھر اسے سادہ رکھا جائے. آج ہم بہت اندر نقش و نگار کر دیتے ہیں اور اس میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جو اس کی روح ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، لوگ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اسے ایک تفریح گاہ کا حصہ بنا لیتے ہیں. یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. البتہ لوگوں کی سہولت کے لیے اس میں جتنا ہو سکتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. ایک صحابیاں آئیں تو فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ، خطبہ دینے کی جگہ وہ میں بنا دوں. فرمایا ٹھیک ہے. وہ بنا کے لائی اور وہ جہاں آپ بیٹھتے تھے ممبر و محراب کے ساتھ وہ ہوتا تھا آج وہاں مسجد نبوی میں. تو ایک پسندیدہ عمل ہے، سہولت تھی، آپ نے اس کو پسند فرمایا. ایسی چیزیں مثلا جہاں مسلمانوں کے لیے سہولت کا باعث ہو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا، بعض اوقات بازار میں مسجد ہوتی ہے اور نماز کے وقت لاؤڈ سپیکر میں جو امام صاحب تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو بازار میں موجود جو لوگ ہیں وہ اس تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے تجارتی معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں. اب کیا حکم ہے کہ اس میں لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کم کرنا ہوگا یا ان لوگوں کو اپنا تجارتی جو سلسلہ ہے اس کو منقطع کرنا ہوگا؟ ویسے تو ان کو جماعت کی نماز میں ہونا چاہیے اس وقت. مساجد کا جو بہت ایک بڑا بنیادی کردار، جیسا ہم نے ذکر کیا کہ ایک ایسا ادارہ ہے معاشرے کا اور اس میں سے لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہاں جو آدمی آتا ہے اور سپیکر میں عام کچھ ہے، کوئی گمشدہ چیز ہے اس کا اعلان بھی ہو رہا ہے، کاروبار کا اعلان ہو رہا ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے.
اور دوسرا بڑھ کر یہ جو جسے آپ نیکی کا عمل کہتے ہیں کہ تلاوت کرنا، تلاوت قرآن کا آداب میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی آدمی ذکر کر رہا ہو، نماز ہو رہی ہو تو وہاں بلند آواز میں نہ پڑھے، اس لیے کہ وہاں حکم یہ ہے کہ ایک بلند آواز میں پڑھ رہا ہے تو فرمایا گیا کہ بھائی یا قرئ القرآن، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو غور سے سننا لازم ہے جی، یہ لازم ہے جی اسے غور سے سنو۔ اب سننا اس پر یہ ہے، اب سارے جب یہ آدمی اسپیکر کے اندر پڑھے گا تو وہ ظاہر ہے کہ بازار میں جا رہی ہو تقریب، وہاں لوگ کاروبار کریں گے، کیسے ادا کر سکیں گے؟ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ حالات اور واقعات کے مطابق جب ماحول ایسا ہے، جب سب لوگ مسجد میں باہر ہیں تو پھر آپ بلند آواز میں پڑھیں اور مسجد کے اندر تک پڑھیں، باہر آواز کی نہیں جائے۔ جہاں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق ہے اسے دوسروں تک پہنچانا یہ وہ تقریر ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی جو ہے جس سے لوگوں کو مشکلات ہوتی ہوں، اس کا اہتمام کیا جائے گا کہ اسی علاقے میں کوئی ایسا حالات ہو گئے ہیں، کچھ لوگ مریض ہیں، کوئی وقت کا بھی لحاظ رکھا جائے گا کہ جمعے کا تو خطبہ ہوتا ہے کہ ہم دیتے ہیں، لیکن ہر آدمی روڈ کے صبح شروع کر دے، اور ہمارے بعض معمول آدھی رات کو اٹھ کے لوگ وہ ذکر اذکار شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیونکہ ایک انفرادی عمل ہوتا ہے، مسجد کے اندر ہوتا ہے تو مسجد کے اندر تک ہی رہنا چاہیے، اور اگر دعوت اور اصلاح کا تعلق ہے تو پھر موقع کی مناسبت سے اس کا اہتمام کر لیا جائے تو جس سے معاشرے کو نقصان نہ ہو، تو تکلیف نہ پہنچتی ہو، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بڑی نا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اس موضوع پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ دوستو آج ہم مسجد کے عنوان پہ گفتگو کر رہے تھے، اور شاعر اسلام میں سے ہے مسجد، ہماری ایک خاص پہچان ہے۔ مسجد کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ اس کو کہا جاتا ہے، کفار کو بھی یہ بخوبی علم ہے۔ ہم بعض اوقات جب مسجد میں مالی معاملات کے حوالے سے چندے کی اپیل کی جاتی ہے تو یہ بات تھوڑی سی ہمیں ناگوار گزرتی ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو، حالانکہ ہم وہاں جاتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا، سردیوں میں ہمارے لیے ہیٹر کا اہتمام کیا جاتا ہے، پانی ہم وضو کرتے ہیں وہاں پہ، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی حلال کمائی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مسجد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن یہ اور اللہ چاہے اور یہ سب اللہ کا ہی ہے، مساجد بھی، مال و متاع بھی، یہ جتنی نعمتیں ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیتا ہے، اور ہمارے ہاتھ سے بعض نیکی کے کام اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں آزمائے، ہمیں دیکھے کہ ہم کس قدر نیکی کے کاموں میں پیش ہیں اور کس قدر اپنی خواہشات کی تکمیل میں جو اپنا مال ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں سے صحیح معنوں میں محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے کہ ہم جب مسجد جائیں اور پھر مسجد سے باہر نکل کے بھی، جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ پوری دنیا کو بمانی مسجد قرار دیا گیا کہ ہم ہر جگہ سجدہ کر سکتے ہیں، تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں ہیں، ہم کہیں پہ ملازمت پیشہ ہیں، تو ہر جگہ پہ ہر معاملے کو طے کرتے ہوئے ہمارا جو ماتھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حضور سرب سجود ہو کے، یعنی اس میں ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کے سامنے ڈٹے رہنا ہے۔ آج کا پروگرام بس یہی تک، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تصور زمان بابر کو پروگرام نور بصیرت سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔